आज रोज़े दुआ को मक्का हशमिया में ज़ोहर की नमाज के बाद सजदे का मुख्तलिफ उलमा इकराम ने जो है मुख्तलिफ जो है बयान हमारे सामने किए हैं। और जैसा कि आपके सामने बयान किया जा चुका है, इज्तिमा का मकसद बिखरी की सोच और फिक्र को एक ज़मीन बनाना और खुसूसन इस बात के शरीय के अहकाम जो है वो हमारे जो है हर काम में जो है बंद नजर है। और इसी सिलसिले जो है आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती हुज़ैफा साहब दावत हुआ वो यहाँ पर जो है वो तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में यहाँ पर जो है वो बयान करना मुफ्ती हुज़ैफा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन व उतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत की है। हदीस मुबारक के अंदर से एक हदीस मुबारक का टुकड़ा भी तिलावत किया है। बारी ताला से दुआ है कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक का सही माना और मज़मून बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहले तो हजरत वाला दामद बरकातुहू यहाँ मौजूद है। हजरत के सामने कोई बात करनी बेअदबी और गुस्ताखी समझता हूँ, लेकिन अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत हजरत वाला ने हुक्म फरमाया तो बंदा आप हजरात के सामने हाजिर हो गया। अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब से भी ऊपर होता है, लेकिन बात मकामात पर अल-अदब फ़ौक़ल अमर भी आता है। यानी कि बात मकामात पर अदब हुक्म से भी बढ़ जाता है। उसकी मिसाल किताबों में यूँ मिलती है कि एक दफा जब कुफ़ार और मुसलमान इस्लाम के दरमियान मुआहदा हुआ तो उसमें लफ्ज़ लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहह ने लिखा गया। तो कुफ़ार भी इसके ऊपर लड़ाई कर रहे थे कि ये अल्फाज मिटाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली इसको मिटाओ। अल्लाह के हज़रत अली फरमाते कि नबी का नाम नहीं मिटाओ ना, ऐसा नहीं हो सकता। हुक्म नबी ने दिया लेकिन अदब की वजह से मिटाया गया। अल्लाह के नबी किसी और से ये काम करवा ले, मैं आपके नाम को मिटा नहीं सकता, मैं इतनी बड़ी उस्ताद नहीं पैसा कौन की ले सकती है। तो ये होता है अदब फ़ौक़ल अमर। खैर, अगर कोई बच्चा घर के अंदर कोई चीज लेकर आए, बैंत लेकर आए या लकड़ी का कोई डब्बा लेकर आए, गत्ते का कोई डब्बा लेकर आए, तो उसका एक समझदार बाप सबसे पहला सवाल उससे क्या करता है? समझदार बाप सबसे पहला सवाल क्या करता है? पूछता है बेटा ये क्यों लाए, किस
ورنہ تو نہیں اللہ کو جوڑ اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. جب وہ باپ اپنے بچے سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ڈبہ یہ بین یہ لکڑی کو کیوں لے کر آئے ہیں، تو ہمارا بھی سوال بنتا ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے جسم کو بنا کر اس دنیا میں چلایا ہے، اتنے بڑے نظام کو بنایا ہے، تو آپ نے کیوں بنایا؟ صبح اٹھیں گے، دفتر جائیں گے، ناشتہ کر کے وہاں سے آئیں گے، آرام کریں گے، بیوی بچے کو لے جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، پھر گھر آ کے سو جائیں گے، پھر صبح اٹھ کے وہی اس لیے پیدا کیا اللہ نے. پھر اللہ رب العزت نے بنانے کے بعد ایک نظام ہمیں عطا کیا جس کا نام ہے قرآن مجید. اب ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن سے سوال کرے کہ یہ قرآن مجید اللہ نے تو ہمارے دلوں میں دنیا میں اتارا ہے، اب تم بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اب جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں قرآن سے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو قرآن مجید میں اس کا جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہ ہمیں جواب مل گیا کہ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کا مطلب کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد اصلی کیا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. اب دوسرا سوال کیا پیدا ہو جائے، میں بس مختصراً 10 منٹ کی بات کروں گا، آپ حضرات سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اصل میں جو قرآن مجید کا ٹکڑا جو تلاوت میں نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کئی باتوں کا ایک جواب ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں نے اسلام کو دیا. تو جب ہم نے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، جواب ملا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسرا سوال ہو گیا کہ اللہ آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں بنایا، جب بنایا تو ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگایا، ہمیں بھوک لگتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کمانے بھی جانا پڑتا ہے، جب ہم کمانے جاتے ہیں تو وہ وقت عبادت سے خالی ہوتا ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو وہ وقت عبادت سے خالی ہوتا ہے، جب ہم پیٹ بھر لیتے ہیں تماشا کرنے کے لیے باتھ روم جاتے ہیں تو وہ وقت بھی ہمارا عبادت سے خالی ہوتا ہے. یہ اللہ کو یہ تو ہم مجبور ہیں، ادھر تو ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ ہی تماشے ہمارے ساتھ لگا دیے، تو ہم اس کا علاج کیسے کریں، یہ ان وقتوں کو عبادت کو کیسے بنائیں. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارے اصل عبادت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے روک لے، اس کو منع کر دو اس سے رک جاؤ. پتہ کیا چلا، نماز پڑھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت نہیں، روزہ رکھنا عبادت نہیں. کتنا بڑا دعویٰ ہے، کتنی خطرناک بات ہے. نماز پڑھنا عبادت نہیں، روزہ رکھنا عبادت نہیں. عبادت اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے تو اس وقت نماز پڑھنا عبادت بنتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت روزہ رکھے اس وقت روزہ رکھنا عبادت بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز سے روکتے ہیں، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، جو اس وقت بندہ سجدہ کرے گا، اللہ کی عبادت بجا لائے گا، نمازیں پڑھے گا، انسان اس کو عقل مند کہے گا، نہیں پڑھنے کرنے کا بے وقوف آدمی ہے. نبی نے منع کر اس وقت نماز نہیں پڑھنا، تو اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت. 5 دن ایام روزے رکھنا جائز نہیں ہے، گناہ منع ہے. عید الاضحیٰ کے 4 دن اور عید کا 1 دن، جو ان دنوں میں بھی روزہ رکھے گا ہم لوگ اس کو عبادت کہتے ہیں. نہیں، نبی نے جن دنوں میں روزہ رکھا ان دنوں میں روزہ رکھنا عبادت ہے. نبی نے جن دنوں سے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ان دنوں میں روزہ
سنت پر بھی عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے نبی علیہ السلام سیدھی کروٹ پہ رات کو سویا کرتے تھے اس طریقے سے سونا بھی ہمارا عبادت۔ جس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اس طریقے سے کھانا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی کامل پیروی، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ نبی علیہ السلام 2 سال کے چھوٹے بچے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ چھوٹے سے بچے فرماتی ہے کہ اس عمر میں باہر کھڑے ہو کے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کہتے تھے، کھیلتے نہیں تھے بچوں کے ساتھ۔ کہنے لگے کہ میرا بھائی عبداللہ جو میرے ساتھ دودھ پیا کرتا تھا آپ کا، وہ بھائی کہاں اس وقت؟ فرمایا کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ پہاڑوں پر بکریاں چرانے گیا۔ کہا کل سے مجھے بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، غیرت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمہ نمونہ ہمارے لیے بنا کے بھیجے گئے۔ ابتدا سے انتہا تک آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اتنی سی عمر میں بھی کہ جب میرا بھائی جا رہے تو کام کر کے کیوں نہ جاؤں؟ غیرت۔ تو نبی علیہ السلام کے کردار کو، ایک طریقے کو اپنانا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ، فَاتَّبِعُونِي، تو میرے نبی کی پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اب تم محبوب نہیں بنو گے، اب میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کی ایک طریقے کی، ایک ادا کی نقل کر کر آؤ گے، خدا کی قسم تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس اجتماع کو قبول فرما کر اپنی شایان احسان بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ غلطی کمی کوتاہی ہو گئی وہ بندے فقیر عاجز کی طرف سے، اور جو کچھ صحیح بات کی اللہ تعالیٰ